एवरीबडी वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वीडियोस। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अब्बास और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी विद अब्बास। सहरा में मौजूद पुरअसरार घर से ये कहानी शुरू होती है। चलते हैं स्टोरी की तरफ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। और वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि इस तरह की हॉरर और खौफनाक कहानियाँ आपको अपनी ज़िंदगी में मिलती रहें। तो गाइस चलते हैं स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ये खौफनाक वाक़या सऊदी अरब के सहरा से शुरू होता है, जब वहाँ मौजूद अली नाम का एक नौजवान लड़का पिछले 3 सालों से वहाँ रह रहा था, मगर 2.5 साल से वो कोई काम नहीं कर रहा था। अली जिस जगह रह रहा था उसने उस जगह के लिए मालिक को 5 महीनों का एडवांस भी दे दिया था। अली के घर के साथ मौजूद एक प्लांट्स स्टोर था और इसके अलावा दूर दूर तक सहरा मौजूद था। शुरू के दिन तो अच्छे गुजर रहे थे, मगर फिर शदीद गर्मी की वजह से वो अपने घर एक एसी कूलर ले आया और उसके चंद दिन बाद अली को उस घर में डरावने ख्वाब आने लगे। ऐसा लगता था कि जैसे कोई चीज़ है जो उसके करीब आना चाहती है, लेकिन जैसे ही वो करीब आने लगती अली नींद से बेदार हो जाता था। अली ने इन तमाम खौफनाक वाक़यात के बारे में बेचैन होकर अपनी अम्मी को बताया। उसकी अम्मी ने उसे हौसला दिया और कहा कि तुम अपने घर में कुरान मजीद रखो और साथ आयतुल कुर्सी पढ़ते रहो। अली के घर के साथ मौजूद प्लांट्स स्टोर रात 8 बजे तक बंद हो जाता था और आहिस्ता आहिस्ता अली के खौफनाक डरावने ख्वाबों में इजाफत होती गई। अली के घर से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर एक होटल था जहां वो खाना वगैरह खाने जाता था। उसके डरावने ख्वाब उसको रात भर परेशान करते। उसने ये बात फिर से अपनी फैमिली वालों को बताई। उसकी मम्मी उसके लिए बहुत फ़िक्रमंद हो गई, मगर उसके भाई इन तमाम बातों पर हंसने लगे और अली को कहा, अब आ रहा है मज़ा, अकेले रहकर तुम वैसे ही कुछ नहीं करते। एक काम करो, यहाँ आओ हमारे पास और हम मिलकर रहते हैं। मगर उसकी अपने भाइयों के साथ नहीं बनती थी। वो पुरसुकून होने के लिए अपनी फैमिली से दूर होकर यहाँ आया था ताकि वो सुकून हासिल कर सकें। यहाँ मौजूद प्लांट्स स्टोर का मालिक भी टाइम पास करने के लिए यहाँ आता था और रात 8 बजे वहाँ से चला जाता था। रात की तारीकी में अली सहरा में अकेला होता और दूर दूर तक कोई घर मौजूद नहीं था। एक रात अली अपने कमरे में मौजूद गेम खेल रहा था ताकि वो डरावने ख्वाबों से बच सके, मगर अब 4 महीने बाद उसके साथ कुछ एक्टिविटीज़ होने लगीं जिनको लेकर वो खौफज़दा हो गया। जिस रात वो गेम खेल रहा था उसके घर का दरवाज़ा नॉक हुआ। ये तकरीबन रात के 11 बजे का टाइम था। अली ने सोचा कि कोई मज़दूर या मुसाफिर होगा जो पानी मांग रहा होगा, क्योंकि इस टाइम तो प्लांट्स स्टोर का मालिक भी जा चुका होता है। खैर, उसने जैसे ही कमरे से बाहर आकर दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था। अली को महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग अक्सर लोगों के साथ इस तरह मजाक करते हैं। अली ने सोचा कि शायद उसको भी कोई डराने की कोशिश कर रहा है। खैर, उसने दरवाज़ा बंद किया और वापस आकर अपने कमरे में लेट गया और मुकम्मल रात यही सोचता रहा कि दरवाज़े पर कौन होगा। अगली सुबह वो उठा और फ्रेश होकर खाना खाने के लिए चला गया। वो वापस आया तो उसने कुछ ऐसा देखा जो देखकर वो हैरान रह गया। अली के कमरे के साथ एक खिड़की मौजूद थी जो हमेशा बंद करता था, क्योंकि उसके बाहर एक गटर था जिसकी स्मेल उसके कमरे तक आती थी। इस वजह से वो हमेशा उस खिड़की के दरवाजे को बंद रखता था। मगर उस दिन जैसे ही वो घर पर आया उसने खिड़की को खुला हुआ पाया। उसने सोचा शायद ये हवा की वजह से खुली रह गई होगी। उस दिन
رات کو جب وہ سونے لگا تو کھڑکی کے ساتھ موجود ایک ڈنڈا تھا جو کتنی بھی ہوا ہو، جو کتنی ہی ہوا کیوں نہ ہو، مگر وہ اپنی جگہ سے گرتا نہیں تھا۔ لیکن اس دن اچانک زور سے وہ زمین پر گر گیا۔ علی سمجھا کہ شاید کوئی چور ہے، مگر باہر کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ اب ان تمام منظر سے مسلسل خوفزدہ ہونے لگا اور اسی طرح اس کے ساتھ ایکٹیویٹیز بڑھنے لگیں۔ ٹیبل پر موجود پانی کی بوتل گر گئی اور اسی طرح اس کے واش روم کے ساتھ موجود ایک باکس تھا جس میں وہ کپڑے رکھتا تھا، وہ بھی گرنا شروع ہو گیا۔ علی سمجھا کہ شاید چوہے ہوں گے کیونکہ اکثر وہاں موجود ہوتے ہیں، مگر گھر میں کچھ نہ ملا۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اب وہ عادی ہو چکا تھا اور اب اسی طرح رہنے لگا۔ ایک اور رات تھی جس دن وہ رات کے 3 بجے واش روم جانے کے لیے اٹھا۔ کیونکہ وہ کوئی کام نہیں کر رہا تھا اس لیے اس کی روٹین خراب ہو چکی تھی۔ وہ کبھی دن میں سو جاتا تھا اور کبھی رات کی تاریکیوں کو جاگتا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ اس کے کمرے میں موجود جو کھڑکی تھی اس کے باہر کوئی روشنی گزرتی ہے، جس سے وہ بہت زیادہ ڈر گیا۔ اس کے دل پر خوف طاری ہو گیا۔ اس نے اللہ کا نام لینا شروع کر دیا۔ اس کے دل میں ایک الگ ہی خوف بیٹھ گیا، کیونکہ باہر نہ پلانٹس اسٹور کھلا ہوا تھا اور نہ کوئی مزدور تھا جو لائٹ مار رہا ہو۔ دراصل یہ روشنی ٹارچ لائٹ کی نہیں تھی، مگر ایک گہرے خوف کے ساتھ وہ اپنے آپ کو تسلی دینے لگا اور آہستہ آہستہ وہ ان چیزوں کا عادی ہونے لگا۔ اور اس طرح اور 4 مہینے گزر گئے۔ جیسے پہلے اس کو ڈراونے خواب آتے تھے کہ کوئی جن اسے گلے لگا رہا ہے، اب اس کو خواب آنے لگے ایک کفن میں لپٹا ہوا شخص اس کو بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ اب خود سوچیں کہ اگر آپ ایک صحرا میں اکیلے ہوں اور آپ کو یہ خواب آنے لگیں اور کچھ نون ایکٹیویٹیز آپ کے ساتھ ہونے لگیں تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی۔ اسی طرح علی کے بھی رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ اس ٹائم جو اس کی سچویشن تھی وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ رات کے 4 بج رہے تھے، میرے پاس کوئی سہارا نہیں تھا۔ علی نے سوچا کہ کسی دوست کو کال کر لوں تاکہ تھوڑا سہارا مل جائے اور کام ڈاؤن ہو جاؤں۔ تو اس نے دوست کو کال کی، مگر وہ سو رہا تھا اور فیملی والے بھی سو رہے تھے۔ علی کی حالت ایسی تھی کہ وہ کہیں جا بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ مکمل صحرا ہے تو یہاں گاڑیاں رات کو دیر سے گزرتی ہیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ دوست کو کال کروں اور اس کے ساتھ کال پر ہی سو جاؤں، مگر نہ کال کر سکتا تھا اور نہ ہی باہر آ سکتا تھا۔ بالآخر اس نے موبائل پر قرآن کی تلاوت لگائی اور اسے تھوڑا بہت سکون ملنے لگا، اور پھر صبح ہونے لگی۔ جیسے ہی دھوپ نکلی وہ سو گیا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ یہ واقعات ہر 2 یا 3 دن بعد ہونے لگے کہ وہ شخص اس کے خواب میں آتا اور پھر اس سے مدد مانگتا۔ اس کا چہرہ ایسا تھا کہ جیسے اس کے چہرے پر انگارے لگے ہوں۔ پھر سے وہی سچویشن تھی اور اس کے رونگٹے کھڑے تھے۔ پھر وہ اٹھا اور رات 4 بج رہے تھے، مگر وہ کچھ نہ کر سکا اور وہ پاکستان بھی نہیں آ سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ خیر، اس کے ساتھ یہ واقعات 1 مہینے تک ہوتے رہے۔ اس نے یہ تمام بات اپنے بھائی کو بتائی اور پوچھا کہ اس کے پیچھے کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے۔ اس کے بھائی نے کہا کہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو، جبکہ علی 5 ٹائم کی نماز پڑھتا تھا۔ اس نے اپنے بھائی سے بولا کہ مجھے پیسے دو تاکہ میں کسی دوسری جگہ شفٹ ہو جاؤں یا میں پاکستان واپس آ جاؤں، کیونکہ یہاں میرا دل نہیں لگ رہا ہے، میں یہاں بہت زیادہ خوف زدہ ہوں۔ علی یہاں صرف اس لیے رکا ہوا تھا کیونکہ وہ یورپ جانا چاہتا تھا۔ ایک ایجنٹ کی وجہ سے رکا ہوا تھا جو اس کو ویزا لگا کر دے رہا تھا، وہاں صرف وہ ویزے کے انتظار کر رہا تھا۔ یہ سلسلہ ایسا ہی چلتا رہا۔ ایک دن علی اپنے کمرے میں موجود فون چلا رہا تھا۔ اس کے بیڈ کے پیچھے ایک سلپ بنی ہوئی تھی۔ وہی شخص علی کو بار بار جو اس کے ڈراونے خواب میں تنگ کر رہا تھا وہ اس سلپ پر بیٹھا ہوا تھا۔ علی نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کو دیکھ کر علی خوف زدہ ہو کر فوراً گھر سے باہر نکل گیا۔
یہ ایک اتفاق نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے خود اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ باہر نکلا اور مدد کے لیے پکارنے لگا، مگر یہاں دور دور تک کوئی صحرا میں موجود نہ تھا، اور اس ٹائم رات کے 2 بج رہے تھے، اس لیے پلانٹ اسٹور والا بھی جا چکا تھا۔ وہ باہر 2 گھنٹے کھڑا رہا، اس کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آ کر اپنا فون لے لے، اور باہر نہ کوئی گاڑی تھی اور نہ ہی کوئی انسان۔ وہ خوف کے مارے بھائی کو کال کرنے کا سوچتا ہے، مگر فون وہیں کمرے میں موجود تھا۔ اس کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اوپر گھر میں چلا جائے اور جا کر فون اٹھا کر لے آئے۔ وہ باہر 2 گھنٹے کھڑا رہا، اور خود امیجن کریں کہ آپ ایسی جگہ ہیں جہاں کوئی نہیں ہے، اور وہ جو آپ کے خوابوں میں آتا ہے وہ ریئل آپ کے سامنے آ جائے۔ یہ سوچ کر ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے گھر سے کم 5 کلومیٹر دور ایک روڈ ہے جہاں گاڑیاں موجود ہوتی ہیں، اکثر ٹرک ہی موجود ہوتے ہیں۔ اس نے 2 گھنٹے بعد آیت الکرسی پڑھ کر گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ گھر گیا اور اس نے اپنے دوست کو کال کر کے یہ تمام سین بتایا۔ اس کا دوست اس پر ہنسنے لگا، لیکن خیر اس کے دوست نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنے آس پاس کسی مولوی کو یا کسی قاری صاحب کو یہ بات بتائے تاکہ وہ اسے کوئی بہترین راہ حل دیں۔ لیکن علی نے یہ بات اپنے دوست کو بتائی کہ میں کیا خوابوں کی تعبیر معلوم کروں جب وہ شخصیت میرے خوابوں سے نکل کر مجھے ریئل لائف میں نظر آنے لگی ہے۔ خیر ان تمام واقعات سے دور ہو کر اس نے سوچا کہ میں اپنے چاچو کو یہ باتیں بتاتا ہوں جو کہ ایک عالم تھے۔ اس کے چاچو بھی اس کے گھر سے کم 205 کلومیٹر دور فاصلے پر رہتے تھے۔ اس نے اپنے چاچو کو فون کیا اور اپنے چاچو کو یہ تمام واقعات بتائے۔ اس کے چاچو نے اسے بولا کہ علی تم ایک کام کرو، بیٹھ جاؤ۔ علی جیسے ہی بیٹھا اور پھر اچانک علی بے ہوش ہو گیا۔ جیسے ہی علی کو ہوش آیا اس نے دریافت کیا کہ اس کے چاچو گھر کے باہر ہی موجود ہیں۔ علی نے اس سے پوچھا کہ چاچو مجھے بتائیں تو ایسا کیا ہوا ہے؟ اس کے چاچو نے علی کو بولا کہ علی تم ایک کام کرو، پولیس کو فون کرو۔ علی نے پولیس کو فون کیا۔ پولیس والوں نے کہا کہ ہم تھوڑی دیر میں آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ علی یہ سوچ کر پریشان تھا کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ جو چاچو مجھے نہیں بتا رہے ہیں۔ خیر جیسے ہی پولیس والے علی کے گھر پر آئے تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ علی کے کمرے کے باہر ایک کھڑکی تھی جس کے پیچھے ایک گٹر موجود تھا۔ علی کے چاچو نے پولیس والوں سے کہا کہ یہ جگہ ہمیں یہاں سے کھودانی ہے، یہاں پر ہمیں کھودنا ہے، یہاں پر کچھ ایسا موجود ہے جس کو آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پولیس والوں نے پلانٹس اسٹور سے سامان وغیرہ اٹھایا اور اس جگہ کو کھودنا شروع کیا، اور جب کھودا گیا تو ان لوگوں کو ایک ڈیڈ باڈی ملی۔ اس کے چاچو نے پولیس والوں کو یہاں پر اس لیے بلایا کیونکہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں پر شاید کسی کا مرڈر ہوا ہے، کیونکہ یہاں پہلے جو شیخ موجود تھا وہ کافی بدمعاش قسم کا ٹائپ بنتا تھا۔ علی کے چاچو نے یہ بات پولیس والوں کو بتائی۔ خیر اس ڈیڈ باڈی کی وجہ سے علی کو وہ ڈراونے خواب آ رہے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ رات کے وقت اس سے مدد مانگ رہا تھا، کیونکہ یہ ڈیڈ باڈی اصل میں ایک مرڈر تھا۔ اور یوں علی نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ وہاں اس گھر میں نہیں رہے گا۔ اس نے اپنے چاچو سے چند پیسے ادھار لیے اور پھر کہیں دور جگہ شفٹ ہو گیا، اس صحرا سے دور، تاکہ وہ جلد از جلد اپنے ویزے کو حاصل کر سکے اور ڈائریکٹ یورپ کے لیے روانہ ہو جائے۔ اس کے گھر والوں کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس کی امی تو پہلے کافی رونے لگیں، مگر بعد میں اس کے بھائی نے اس کی امی کو حوصلہ دیا اور کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، علی اب بالکل محفوظ ہے۔ اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ اور گائز آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی ہورر واقعہ یا آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی ہورر اسٹوری ہے جو آپ لوگ مجھے شیئر کرنا چاہتے ہیں، میں نے اپنے چینل پہ Gmail ایڈ کی ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی اپنا فون نمبر اور اپنے چینل کی Gmail ایڈ کی ہوئی ہے۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ مجھے وہاں پر کوئی بھی ہورر واقعہ
یا کوئی بھی ہارر اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ تو گائس ملتے ہیں پھر ایک اگلی ہارر اسٹوری کے ساتھ، جب تک کے لیے ٹیک کیئر۔